बहुत मशहूर मुहावरा भी है, नीम हकीम वबाले जान। हकीम नहीं, नीम डॉक्टर खतरा जान कहना है। 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ एलोपैथिक तालीम दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान में इस तिब की तालीम देने के लिए सिर्फ एक सरकारी इदारा है। उस कौंसल के लिए गवर्नमेंट ने जो सालाना बजट रखा है वो सारा 10-12 लाख रुपए है। कमीशन के तहत हर वो बंदा जो अपनी मुतलका कौंसल से रजिस्टर्ड नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बड़े मुफक्कर और साइंसदान ने बड़ी प्यारी बात कही कि दुनिया में इतने लोग जंगों में हलाक नहीं होते जितने अपने पेट के हाथों मौत का शिकार होते हैं। ये अद्वियात तैयार करके हम दुनिया को फरोख्त भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और आप लोग देख रहे हैं माई हेल्थ चैनल। तो नाजरीन, आज हम यहां पर हेल्थ टॉपिक्स के अंदर जो है आपके लिए तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है हमने एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम यहां पर तशरीफ़ लाए हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के पास, जो कि सीनियर फिजिशन हैं करशी में और मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पंजाब में। 26 साल से आपका जो है वो तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा 4 नस्लों से इनका इसी शोबे से वाबस्ता है। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया और आज आपसे हम बहुत से मुफीद मशवरे लेने जा रहे हैं। तो जी आप थोड़ा सा बताइएगा अपनी प्रैक्टिस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो वो तरीक़े, वो अद्वियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिनको अख्तियार किया, उन चीज़ों का जब ज़िक्र करते हैं तो वो तिब नबी से उसमें शुमार होती है। इसके अलावा जो तरीक़ा फ़ितरती तरीक़ा इलाज है, कुदरती तरीक़ा इलाज है, जिसे हम तिब यूनानी, जो सदियों पुराना तरीक़ा इलाज था, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया तो वो उस वक्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती इसमें तवज्जो और फिर बाद में आने वाले मुसलमान जो अतिब्बा और साइंसदान थे, उन्होंने इस फ़न को और ज़्यादा जला बख्शी और ये फ़न बड़ा इसने बड़ी एक लंबे अरसे तक अवाम इंसानियत की खिदमत की। तो ये वो तरीक़ा इलाज है जिसमें हम यकीन के साथ ये बात कर सकते हैं कि ये नुकसानदेह असरात से कम होते हैं, और आप यकीन के साथ और अल्लाह ताला पर एतमाद रखते हुए, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आप शफा हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे ऐसे लाइलाज अमराज, ऐसे ऐसे जो मुश्किल अमराज थे, और इस दौरान हमने बहुत सारी वबाएँ भी देखी। अभी 5-6 साल पहले की हम बात करते हैं तो डेंगू की वबा भी आई, फिर कभी कांगो फीवर, कभी डेंगू, कभी मुख्तलिफ वबाएँ। उससे पहले हम बात करते हैं कोई मलेरिया का भी वो भी एक ऐसा आया, बुखार की सूरत में आया, मगर वो एक बहुत बड़ी पैमाने पर लोगों को घेर लेता था। फिर ये है कि टाइफाइड और मुख्तलिफ अमराज ने घेर रखा। अभी हाल ही में कोरोना की जो वबा है, जिसने अभी आलमी वबा की सूरत अख्तियार की, तो मैं आपके इस प्लेटफार्म के वसातत से ये अर्ज़ करता चलूँ कि कोरोना वबा ये तकरीबन 100 साल बाद एक आलमी वबा की सूरत में ऐसी ही एक वबा जो इन्फ्लुएंज़ा की सूरत में तकरीबन 100 साल पहले बरे सग़ीर पाक व हिंद में आई थी, और उसमें पूरी दुनिया में उसमें आई थी। इसलिए इसको जो है ना वो पेंडेमिक कहते हैं कि उसने भी पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिया था, और फिर लाखों लोग उसमें लुक़मा अजल भी बने थे। उस वक्त भी इसके लिए जो इलाज कामयाब और शाफ़ी इलाज दरियाफ़्त किया गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसे तिब नबी में से अद्वियात थी। उस वक्त हकीम अजमल ख़ान थे, हमारे बहुत बड़े तवीज़ से मसीहुल मुल्क के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने एक जुशांदा जिसमें वो ये बड़ी आम सी चीज़ें जिनको लसूड़ियों के नाम से जानते हैं, सिपिस्तान, उनाब और इस तरह के अज्जा पर मुश्तमल एक जुशांदा मुतारफ़ कराया था। और वो देखते ही देखते फिर वो लोग जो बड़ी तेज़ी के साथ अमवात का शिकार हो रहे थे, तो वो इस जुशांदे के इस्तेमाल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से ठीक हुए। यही सूरत हाल कोरोना में भी हुई।
کورونا جب پھیلا تو لوگ پوری سائنسدان پوری دنیا کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اس پر تحقیق کی. تو پھر جو پہلی ابتدائی کامیاب ادویات دریافت ہوئی ان میں یہی ملٹھی کا ہم ذکر سنتے ہیں, تیز پات کا ہم ذکر سنتے ہیں اور تلسی کا ذکر سن رہے ہیں. پھر کچھ چیزیں قدرتی مرکبات جو زنک ہے, اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جن کا استعمال کروایا گیا چین میں بھی, بعد ازاں پھر دنیا کے مختلف ممالک میں, الحمدللہ پاکستان میں بھی, اور بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں. تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ علاج ہے یقین کے ساتھ. اگر میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر پاکستانی حکومت اس شعبے کی سرپرستی کرے تو ہم جو دنیا کا پاکستان کا کم از کم جو مسئلہ صحت ہے اس پر بڑے اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, ایک بہت بڑا دیکھنے میں جو مسائل میں آ رہی ہے چیز اس وقت کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو ہے لوگ حکمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لوگ استعمال نہیں کرتے, حکیموں کے پاس جاتے نہیں ہیں. اس کی ایک مین ریزن کیا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہوتی ہے کہ عوام یا جو رجحان ہوتا ہے وہ حکومت یا جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کی طرف ہوتا ہے. اس وقت سٹیٹ جو ہے بحیثیت سٹیٹ اور حکومت بحیثیت حکومت ایلوپیتھک طریقہ علاج کی سرپرستی کر رہی ہے. جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ایک مخصوص طریقہ علاج کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, استعمال ہو رہے ہیں. جب آپ کسی شعبے کو اگنور کرتے ہیں, دیکھیں بڑی میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اگر آپ سے شیئر کروں. دیکھیں پاکستان بھر میں 100 سے زیادہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں جہاں ایلوپیتھک تعلیم دی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان میں اس طب کی تعلیم دینے کے لیے صرف ایک سرکاری ادارہ ہے, صرف ایک, اور وہ بھی ایک سٹیٹ بہاولپور کی سٹیٹ کے انڈر وہ ادارہ کام کر رہا ہے. جہاں صورتحال یہ ہو کہ اداروں کی سرپرستی نہ کی جاتی ہو, گورنمنٹ سٹیٹ اونڈ ادارے نہ ہوں وہاں پہ, اور پھر اس کے لیے آپ تحقیق کی بات کرتے ہیں. دنیا میں وہ کون سی تحقیق ہے جو بغیر پیسوں کی ہو سکتی ہے, بغیر وسائل کی ہو سکتی ہے؟ اور HR ڈیولپمنٹ ہے, اس میں پھر ادویات پر تحقیق ہے, پھر امراض کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ نے مہیا کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ بحیثیت مجموعی اسٹیٹ کی توجہ نہیں ہے اس شعبے پر, اور جو ایک کونسل ہے سرکاری سطح پر جس کا میں رکن بھی ہوں, اور اس میں دیکھیے اس کونسل کے لیے گورنمنٹ نے جو سالانہ بجٹ رکھا ہے وہ سارا 10-12 لاکھ روپے ہے. اب ایک کونسل کو جس نے ریسرچ بھی کرنی ہے, جس نے اس اپنے امپلائیز کی 70-80 لاکھ تنخواہیں بھی نکالنی ہے, تو وہ کہاں سے تحقیق کریں گے, کیسے امپلائیز کی تنخواہیں پوری کریں گے اور کیسے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ دوسرا اس بات کا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ عوام تو آج بھی پسند کر رہی ہے, مگر عوام کو آگے وسائل کیا مہیا ہو رہے ہیں, ان کو سہولتیں کیا مہیا ہو رہی ہیں, یہ اصل بات دیکھنے کی. تو جب تک یہ بیلنس نہیں آتا, جتنے وسائل دوسرے طریقہ علاج کے لیے وقف کیے جا رہے ہیں اس کے 25% بھی اس شعبے کے لیے رکھے جائیں تو میرا یقین ہے نہ صرف عوام کا رجحان دوبارہ اس طرف ہوگا بلکہ جو مسئلہ صحت ہے اس کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا کثیر زر مبادلہ ہم ایلوپیتھک ادویات کی امپورٹ کرنے میں خرچ کرتے ہیں, نہ صرف وہ بچے گا, پاکستان جڑی بوٹیوں قدرتی ادویات معدنیات سے مالا مال ہے. یہ ادویات تیار کر کے ہم دنیا کو فروخت بھی کر سکتے ہیں اور کثیر زر مبادلہ کما بھی سکتے ہیں. تو بس سمپل بات یہ ہے کہ جی جو حکومت سرپرستی کرتی ہے جس چیز کو وہی فروغ پاتا ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس کی سرپرستی کریں, ادھر توجہ کریں, 4-5 سال میں آپ دنیا بدلتی نظر آئے گی آپ کو. جی بالکل انشاءاللہ. جی بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ہمارے یہاں پہ حکمت جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر رہی, کہ اس کی سرپرستی نہیں ہو رہی. اچھا ایک چیز اور ہے, بہت مشہور محاورہ بھی ہے, نیم حکیم و بالے جان. تو یہ کس طرح سے پتہ لگے کہ رجسٹرڈ حکیم کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کیا لوگوں کو جو ایز اٹ از پرانے وقتوں کے بیٹھ گئے ہیں آ کے حکیم بن کر, یا پراپر رجسٹرڈ حکیم کے پاس جانا چاہیے؟ تو اس کی کس طرح سے پہچان کریں, کیا ڈگری ہوتی ہے؟ میں اس کے 2 جواب دینا چاہوں گا. ایک تو
جو طبیب ہیں حکیم ہیں جن کو طبیب کی جو ہے نا ٹائٹل دیا ہوا ہے نیشنل کونسل فار طب نے. پاکستان میں جو بھی اطباء طب یونانی طب نبوی کی پریکٹس کر رہے ہیں ان کو نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے. اور اب موجودہ قوانین کے مطابق ہر رجسٹرڈ طبیب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کلینک مطب یا شفا خانے پر اپنی NCT کی رجسٹریشن جو ویلڈ رجسٹریشن ہے وہ ڈسپلے کرے. ایک تو تمام جو مریض ہیں جو عام عوام ہیں وہ اپنے علاج معالجے کے لیے جب کسی بھی معالج کے پاس جائیں کسی بھی طریقہ علاج کا معالج ہو تو اس کے متعلقہ کونسل کی رجسٹریشن ضرور دیکھیں. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ اب تو ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں معلومات. NCT کی ویب سائٹ ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. باقی جو پاکستان میں 3 طریقہ علاج کے معالجین پریکٹس کر رہے ہیں. ایک حکیم ہے, دوسری ہومیوپیتھ ہے, تیسری ایلوپیتھ ہیں. تینوں کی کونسلوں پہ یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, وہ چیک کریں. دوسری اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بڑی دلچسپ حقائق ہیں. اس وقت ہمارے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں مختلف ذرائع سے, اس میں جو حکیم نان کوالیفائڈ حکیم پریکٹس کر رہے ہیں ان کی تعداد پورے پاکستان میں شاید 25 سے 30 ہزار بھی نہ ہو, جبکہ ایلوپیتھک پریکٹس کرنے والے نان کوالیفائڈ جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں نان کوالیفائڈ کوائک کہلاتے ہیں, جو خالصتاً کوائک کہلاتے ہیں, ان کی تعداد صرف پنجاب میں 3.5 لاکھ ہے. اب مجھے بتائیے, یہ تو بد سے بدنام برے والی بات ہے کہ اصل میں یہ نیم حکیم نہیں نیم ڈاکٹر خطرہ جان کہنا چاہیے. ڈاکٹر کوائکری پھیلا رہے ہیں, حکیم کوائکری نہیں پھیلا رہا. حکیم تو بیچارے تعداد میں جو نان کوالیفائڈ ان کی تعداد تو بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. اصل پریکٹس ایلوپیتھک کوائک کر رہے ہیں. تو جو نان رجسٹرڈ حکیم ہیں ان کے اوپر بھی کچھ دیکھا جاتا ہے, ان کو جو کونسل فار طب بنی ہوئی ہے ان کو منع کیا جاتا ہے یا ان کو کچھ جرمانے وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, اس میں بڑا بیلٹ سوال ہے. اس میں اب تو ہر صوبے نے اپنے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا دیے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت ہر وہ بندہ جو اپنی متعلقہ کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتا. اب جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی مطلب کلینک ہیں وہ سارے ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہونے چاہیے, اور رجسٹریشن کے لیے لازمی ہے کہ وہ NCT سے اپنی متعلقہ کونسل سے رجسٹرڈ ہو. اب یہ معاملہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے. اب تو جو نان کوالیفائڈ ہیں, جو بھی طبیب ایسا پریکٹس کر رہا ہے اس کے پاس سند نہیں ہے, وہ بند ہو رہے ہیں. وہ اب ہیلتھ کیئر کمیشن اور NCT مل کے ایسے آپریشنز کر رہی ہے جس میں جو نان کوالیفائڈ نان رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ پریکٹس چھوڑ رہے ہیں. اس دور میں بھی ایلوپیتھک جو کوالیفائڈ ہے, ایلوپیتھک نان کوالیفائڈ اور کوائک ہیں, ان کی ریشو میں کمی نہیں آئی ہے. حکیم البتہ اب صرف رجسٹرڈ نظر آتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین, چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر آپ حکیم محمد احمد سلیمی صاحب سے کوئی بھی کسی قسم کا مشورہ لینا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر میسج کر سکتے ہیں, تاکہ اگلی نشست میں ہم جو ہیں آپ کے ان سوالوں پر جو ہے ان سے مفید مشورے آپ کو ضرور دیں گے. جی, سکرین پر آپ واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے سوالات, اپنے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں وہ آپ جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا نام, شہر کا نام ضرور ساتھ میں سینڈ کیجیے گا تاکہ ہم مینشن کر سکیں, اور آپ کے ان مسائل کا حل ہم حکیم صاحب سے ضرور لیں گے. جی حکیم صاحب, بہت شکریہ, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ سوال آپ سے جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے جو ناظرین ہم سے کریں گے. اور کچھ جاتے جاتے کوئی خاص پیغام ناظرین کے لیے؟ بس آپ کی وساطت سے میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اپنا طرز زندگی سادہ بنائیں, اور فطرت کی طرف واپس رجوع کریں. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر سوئیں, دن بنایا کام کرنے کو, رات دی نیند بھرنے کو. اس بات پر عمل کریں, اور اگر صبح کے وقت سیر کی عادت بنائیں, مطالعے کی عادت بنائیں, اور سادہ غذائیں, قدرتی غذائیں استعمال کریں, تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جو ٹائپ 1 ہے اس پہ تحقیق بھی ہوئی پاکستان میں بھی, اور میں ایک جنرل ایک میڈیسن بتانا
سب سے پہلا جو دل کا مریض ڈائگنوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی بڑی ہمارے میتا ہے. اور دل کی کمزوری ایک ہوتی ہے تقویت، جس کو ہم آج ایلوپیتھک سائنس اتنا زیادہ تسلیم نہیں کرتی ہے، کہ تھوڑی سی کوئی بات سنی، تھوڑا سا دروازہ تیز کھلا تو ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، بہت زیادہ مسئلہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. وہ ان کو ہم عام طور پر کہتے ہیں اس کا دل بہت کمزور ہے. تھوڑی سی کوئی ایسی بات سنی، تھوڑا سا ہمیں کوئی دکھ بھری خبر سنی، کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات سنی تو ان کا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. تو ایسے معاملات کے لیے